अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राह हिदायत में आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं आपके मोहम्मद शौकत सना कासिम साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम राह हिदायत दीनी, मज़हबी, शरई और फिक़ही सवालात और जवाब पर मबनी प्रोग्राम है, जिसमें आप हमसे बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो टेलीफोन नंबर दिखाए जाएंगे, आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्ती मोहम्मद शौकत सना कासिम साहब आपके सवालात के जवाब देंगे। नाज़रीन, जैसा कि ये प्रोग्राम रोज़ अव्वल से ही दीनी, शरई और मालूमात कर रहा है और यहाँ पर कोशिश इस बात की करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन, फ़हम दीन लोगों में तक पहुँचे और दीन का पैगाम लोगों तक पहुँचे। और इसी ज़िम्मन में हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि सवालात अच्छे हों, पहले से आप तैयार रखें और इंशाअल्लाह हम कोशिश इस बात की करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नाज़रीन को अपने प्रोग्राम में शामिल करें। पहले अपना नाम बताएं, जो भी कॉलर हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे, उसके बाद में वो अपने मुकाम का नाम बताएं और फिर अपना सवाल सीधे शुरू कर सकते हैं। इस वक्त एक कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, सबसे पहले हम उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी मोहतरम, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। कौन साहब कहाँ से? मैं अहमद खैरुद्दीन निजामाबाद से बात कर रहा हूँ। अहमद खैरुद्दीन साहब, अहमद खैरुद्दीन साहब निजामाबाद से। फरमाइए मोहतरम, क्या सवाल है? क्या है, तहज्जुद का वक्त कब से कब तक रहता? जी। और क्या है, मुफ्ती साहब चौथा हिस्सा बोले, रात का चौथा हिस्सा बोले जी, तो रात का चौथा हिस्सा कब से कब तक रहता? ठीक है। और एक सवाल ये है जी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ जी और हालत बहुत कमजोर है जी क्या है, और मेरा अस्थमा भी है मुझे। जी जी इल्तिलाम ज्यादा होता मुझे। जी, क्या कमर तक धो सकते या सर से गुस्ल करना जरूरी है? ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद खैरुद्दीन साहब प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मौसम से। मेरा सवाल ये है कि जैसे दिल्ली के आजकल हालात चल रहे हैं, जी, उस हिसाब से क्या इंटरेस्ट के पैसे से मस्जिदों में CCTV कैमरे लगा सकते हैं? इंटरेस्ट के पैसों से? एक और मरतबा जरा सवाल दोहरा दें मोहतरम। दिल्ली में जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से, और जो हिंदुस्तान के हालात हैं, वो सिक्योरिटी के हिसाब से मस्जिदों में CCTV जो कैमरे हैं वो इंटरेस्ट के पैसे लगा सकते हैं? क्या इंटरेस्ट के पैसों से लगा सकते हैं, ये सवाल करना चाहते हैं आप? ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल। जी, एक और कॉलर साथ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं साइन परवीन साहब आपसे बोल रही हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि जो ताजिज़ की नमाज के बाद वो सलातुल तस्बीह पढ़ते हैं, नमाज मतलब किसकी कितने सवाब हैं, और वो जो नमाज पढ़ेंगे? जी जी, आवाज आपकी बहुत। जी, फजर की नमाज कजा हो जाती है तो उसके लिए ज्यादा गुनाह मिलेगा? एक और मरतबा अपने सवाल को दोहरा दें। जो मतलब जो ताजिज़ की नमाज सुबह में होती है, उसके बाद सलातुल तस्बीह जो पढ़ते हैं जी, तो वो सलातुल तस्बीह का मतलब कितना सवाब है, और वो पढ़ने से पहले ताजिज़ की नमाज जरूरी है पूरी पढ़नी? और दूसरा सवाल ये है कि जो फजर की नमाज जानबूझ के कजा हो जाती है। जी, ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक और कॉलर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में खैर मकदम है। कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। महबूब नगर से अनवर अजीज बोल रहा हूँ। महबूब नगर से अनवर साहब। जी जी, फरमाइए मोहतरम, क्या सवाल? जी, ये औरतें हैं ना, जो बीवी की कहानी ऐसा सुनते हैं, मजबूआ बैठ के लोग सुनते हैं, ये कहानी सुन के दिल गुड़ जो बोलते हैं जी, वो तमाम फातिहा दे के तकसीम करके खाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है, सुनना जायज है नहीं, क्या कहानी है वो? ठीक है, ठीक है, जरूर इंशाल्लाह जानना चाहते हैं। जी, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब साहब प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक और कॉलर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉलर इस वक्त नहीं है हमारे साथ। अहमद खैरुद्दीन साहब ने निजामाबाद से सवाल किया। सबसे पहला सवाल है, अहम सवाल कि तहज्जुद का वक्त शुरू कब होता है, कब से कब तक के वक्त रहता है? देखिए, तहज्जुद का जो वक्त है उसके लिए कोई ख़ास वक्त नहीं है कि उस वक्त से वो शुरू होता हो। अगर कोई आदमी इशा के बाद 4 रकात तहज्जुद की नीयत से पढ़कर सो जाए और उसकी नींद न खुल सके तो इंशाअल्लाह ताला उसको तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलेगा। लेकिन बेहतर यह है कि 2 बजे से लेकर इस वक्त जो फजर का वक्त शुरू हो रहा है, तकरीबन 5:16 या 17 मिनट पे,
تو گویا کہ 2 بجے سے لے کر 5 بجے کے درمیان اس وقت کے لحاظ سے تہجد کی نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ 2 بجے سے 5 بجے کے درمیان جیسی سہولت ہو اس سہولت کے لحاظ سے تہجد کی نماز پڑھ لی جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ رات کے آخری حصے میں صبح ہونے سے یعنی ایک 3-4 گھنٹے پہلے وقت جو ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے۔ ایک اور ان کا سوال یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اگر کوئی معذوری ہو تو کیا ایسے میں اگر غسل کی حاجت ہو تو کیا وہ اس میں کچھ اس کی تخفیف کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اصل میں 2 صورتیں ہیں۔ اگر آپ کو غسل کی ضرورت پڑتی ہو یوں ہی یعنی بغیر کسی خواب کے یا بغیر کسی شہوانی جذبات کے مادہ نکلنے کی وجہ سے اگر آپ کو غسل کی ضرورت پڑتی ہو تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ بدرجہ مجبوری آپ صرف کمر کے حصے دھل لے، لیکن اگر آپ کو شہوانی جذبات کے ساتھ مادہ نکلتا ہو یا خواب میں ایسی کوئی شکل پیش آتی ہو تو ایسی صورت میں پھر غسل کرنا ضروری ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر غسل کرنے کی وجہ سے آپ ٹھنڈے پانی سے غسل نہیں کر سکتے ہیں تو گرم پانی سے غسل کریں، لیکن اگر آپ کو غسل کرنے کی بنیاد پر چاہے وہ ٹھنڈا پانی ہو یا گرم پانی ہو اس سے آپ کو مرض میں اضافہ ہو جاتا ہو یا بیمار پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہو تو ایسی صورت میں آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ دہلی سے ہمارے کالر نے سوال کیا ہمارے ساتھ کہ آج کل مساجد میں بھی CCTV کیمرے لگائے جا رہے ہیں اور بہرحال بعض مقامات پر یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا انٹرسٹ کے پیسوں سے اگر کسی کے پاس سودی رقم موجود ہو تو کیا اس سے وہ مسجد میں CCTV کیمرے لگا سکتا ہے؟ دیکھیے مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں پاک مال ہی لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے، اسی لیے چونکہ اس کی نسبت مسجد سے ہے اس لیے مسجد میں سود کی رقم لگانا یا سود کی رقم سے کوئی چیز خریدنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ سود کی رقم کا مصرف صرف غربا اور مساکین ہے کہ غربا اور مساکین میں ان کو تقسیم کیا جائے۔ مسجد کی تقدس اور اس کی عظمت کے پیش نظر سود کی رقم سے چاہے وہ CC کیمرہ ہو یا جائے نماز ہو یا دیگر کوئی بھی چیز ہو مسجد کے نام سے سود کی رقم نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کیا بیت الخلاء کی تعمیر وغیرہ اگر مساجد میں ہو تو یہ مساجد سے ہٹ کر حصہ ہے تو کیا بیت الخلاء کی تعمیر میں یہ پیسہ لگایا جا سکتا ہے؟ اور غالباً بعض لوگوں کا ایسا احساس ہوتا ہے اور پھر انہوں نے اسی سے CCTV کیمروں کو مراد لیا۔ ظاہر سی بات ہے بیت الخلاء بھی تو مسجد کا ہی ہوتا ہے اور کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ مسجد کا بیت الخلاء ہے اور مسجد کے بیت الخلاء کو سمجھ کر ثواب سمجھ کر ہی بنایا جاتا ہے اور ظاہر سی بات ہے سود کی رقم بطور ثواب کے خرچ کیا بھی نہیں جا سکتا ہے، مسجد کے کسی حصے میں نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ سود کی رقم کا مصرف جو ہے وہ غربا اور مساکین ہے ان کو ہی دیا جائے گا اور بغیر ثواب کی نیت کے دیا جائے گا۔ ایک خاتون نے سوال کیا ہے تہجد کی نماز کے تعلق سے غالباً کا معمول ہوگا کہ وہ تہجد کے ساتھ صلاۃ تسبیح پڑھتی ہوں تو تہجد کے ساتھ کتنی رکعت صلاۃ تسبیح پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے صلاۃ التسبیح ایک مستقل نماز ہے اور تہجد ایک مستقل نماز ہے۔ تہجد کو صلاۃ التسبیح سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلاۃ التسبیح صبح شام جب آپ کو سہولت ہو کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھنے کی کوئی فضیلت ہے، کوئی اہمیت خاص طور سے قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، اسی لیے آپ تہجد کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھیں یا اس کو لازم سمجھے یا اس کو بہتر سمجھے، ایسی کوئی بات شرعاً شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلاۃ التسبیح کو کسی وقت بھی آپ چاہے پڑھ سکتی ہیں اور تہجد کا چونکہ وقت رہتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں پڑھا جائے اس وقت ہی تہجد پڑھیے، زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ تہجد پڑھنے کے بعد آپ کے پاس وقت ہے اور آپ صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تہجد کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھنا ضروری ہو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تہجد کے بعد کوئی صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہے تو کتنی رکعت وہ کم سے کم پڑھے؟ دیکھیے صلاۃ التسبیح کی تعداد متعین ہے کہ وہ 4 رکعت کی ہے، 4 رکعت سے زائد نہیں ہے۔ اور جہاں تک تہجد کے مسئلہ ہے تو
تو 2 رکعت سے 12 رکعت تک آپ اپنی سہولت کے لحاظ سے پڑھ سکتے ہیں. اگر وقت کم ہے 2 رکعت پڑھیے، کم سے کم 4 رکعت پڑھیے، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے فجر کی نماز کے متعلق انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر فجر کی نماز کسی کی قضا ہو رہی ہو، خزدن ہو رہی ہو یا سہون ہو رہی ہو تو کیا اس پر زیادہ گناہ پکڑ ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی نماز جان بوجھ کر قضا کیا جائے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور خاص طور سے فجر کی نماز اور عصر کی نماز اگر قضا ہو رہی ہو تو یقیناً یہ بہت خطرناک بات ہے اور بہت افسوسناک بات ہے. فجر کی نماز عام طور سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور فجر مسلمانوں کی نیند کی نظر ہوتی چلی جا رہی ہے، جو انتہائی افسوسناک اور پورے امت مسلمہ کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے کہ فجر جیسی اہم نماز کو ہم نظر انداز کر دے رہے ہیں نیند کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. نماز تو کسی حال میں قضا کرنا جائز ہی نہیں ہے، یہ تو حرام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گا وہ تو کفر والا عمل کرے گا، وہ کافر والا عمل کرے گا. اور گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے کو کفر سے تشبیہ دی ہے. اسی لیے قطعاً کسی بھی حالت میں نماز کو چھوڑنے کا تصور بھی نہ کیا جائے، الا ہے کہ کبھی کوئی مجبوری ہو اور چھوڑ جائے، قضا ہو جائے تو فوری طور سے اس کو قضا پڑھ لینی چاہیے، اس میں بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. شاید یہی وجہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نہیں تمہیں پیاری ہے. بہرحال نمازوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک اور اس وقت کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں پہلے ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. مرتضیٰ دلی سے بات کر رہا ہوں، محمد مرتضیٰ صاحب فرمائیے، پروگرام میں خیر مقدم ہے. کیا سوال؟ جی میرا سوال یہ تھا کہ صبح نماز فجر کی نماز کے بعد جس وقت یہ سورج نکلتا ہے جی اس وقت غالباً نماز کا وقت نہیں ہوتا، کیا اس دوران ہم دعائیں تو مانگ سکتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. کوئی اور سوال آپ کا؟ جی ہاں ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال. جی جی ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد عبداللطیف. محمد عبداللطیف صاحب، پروگرام میں خیر مقدم ہے. عبداللطیف صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ یہ ہے جو آج کل جو گیس پہ جو کھانا پکڑا گھروں میں ہوئے ہے عام ہوگا پورا، تو پھر گیس پہ کھانا پکا کے کھاتے ہیں تو اگر غریبی گیس لیکیج ہو گئی پوری بدبو آتی گھر میں، تو بدبو کی چیزیں جب اپن کھا رہے کر رہے تو کیا عبادت قبول ہو سکتی؟ یہ کیا ضروری ہے؟ یہ تو دوسرے پہلے لکڑیوں پہ یہ تو چولہوں پہ اس سے پکا دیتے، مزہ ہی الگ تھا. یہ گیس ضروری ہے؟ گیس اسلام میں کھا سکتے کیا؟ آپ کو پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، گیس کے اوپر پکا کے. ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے ایک سوال تھا میرا. جی میرا یہ تھا کہ ہماری یہ جو نا ساس سسر کا تو انتقال ہو گیا ہے، جی تو جو ان کی جائیداد وغیرہ ہے کیا اس میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے بھی اس سوال کو شامل کرتے ہیں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. بہت شکریہ بہن پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. کون صاحب کہاں سے؟ جی اپنی ٹی وی کی آواز کو دھیمی کر دیجیے. آپ فون پر ہم سے بات کی. ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی. اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ یہ شاید ایک کال ڈراپ کی گئی، آواز ہم تک ہماری نہیں پہنچ پا رہی ہے. مرتضیٰ صاحب نے دہلی سے سوال کیا ہم سے صاحب کہ فجر کے بعد جب تک سورج نکلنے کے اوقات تک نماز مکروہ قرار دی گئی ہے تو کیا ایسے وقت میں دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ جن اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، یعنی عصر کے بعد، عصر کی فرض نماز ہونے کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اس کے درمیان نوافل نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، ذکر و اذکار کیا جا سکتا ہے، دعائیں کی جا سکتی ہیں. محمد عبداللطیف صاحب نے نظام آباد سے سوال کیا ہے کہ آج کل گیس کے چولہوں پر کھانا بنتا ہے اور بہرحال گیس
اگر لیک ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی اس میں سے بو آتی ہے، تو کیا ایسی کسی شے سے کھانا پکانا، آگ جلانا درست ہوگا اور پھر کیا اس پر کھانا بنا کر کھایا جا سکتا ہے؟ ہمارے عبداللطیف صاحب تھوڑا پیچھے جائیے زمانے کو، آپ معلوم ہوگا کہ پہلے زمانے میں باضابطہ یہ گائے اور بیل کے گوبر سے کھانا پکائے جاتے تھے اور اسی کو آگ میں رکھ کر کھانا پکایا جاتا تھا، بلکہ اس زمانے میں پہلے زمانے روٹیاں بھی اسی سے پکا کرتی تھی جو تندور کی روٹیاں ہوا کرتی تھی۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ گیس کے پیچھے مت پڑیے، اس میں تو بڑی سہولت ہو گئی گیس کی وجہ سے کہ چولہے کو سلگانا اور پھر لکڑی لگانا یہ بہت مشکل مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، اس آسانی پر آپ کسی طرح کا کوئی اعتراض مت کیجیے۔ بالکل گیس پہ کھانا پکایا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو آپ لکڑی پر پکوائیے، لیکن دوسرے لوگوں کو ہر صورت پکانے دیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ویسے جہاں تک بات اگر چولہے پر پکانے کی ہوگی تو بہرحال کام تو یہ بڑا مشکل ہوگا گیس کے مقابلے میں۔ بہرحال اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک خاتون نے سوال کیا، ہمیشہ بڑا اہم سوال ہے کہ ان کے ساس سسر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا ساس سسر کی جو جائیداد ہے اس میں ان کی لڑکیوں کا بھی حصہ ہوگا؟ ماں باپ کی جائیداد میں جس طرح لڑکوں کا حصہ ہوتا ہے، لڑکیوں کا حصہ ہوتا ہے، قرآن کریم نے بالکل واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ عورتوں کو 8 قسم کی عورتوں کو میراث سے حصہ ملتا ہے۔ عورت ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے کی میراث کا حقدار ہوتی ہے، دادی ہونے کی حیثیت سے اپنے پوترے کی میراث کی حقدار ہوتی ہے، بہن ہونے کی حیثیت سے اپنے بھائی کی جائیداد کی حقدار ہوتی ہے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے اپنے باپ کے جائیداد میں حقدار ہوتی ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے شوہر کے مال میں حقدار ہوتی ہے، نانی ہونے کی حیثیت سے اپنے نواسے کے مال میں حقدار ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا بالکل فیصلہ ہے، اس لیے بیٹیاں بھی اپنے ماں باپ کی جائیداد کی حقدار ہوتی ہے۔ عام طور سے ہندوستان کے بہت سارے علاقے میں بیٹیوں کو جائیداد سے میراث سے محروم کیا جاتا ہے، جو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور قیامت کے دن اس پر بہت سخت گرفت ہونے والی ہے، چونکہ یہ قرآن کا بالکل دو ٹوک فیصلہ ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے بیٹیوں کو بھی جائیداد سے حصہ دیا جائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز دے دیا، شادی کر دیا، اب بیٹیوں کا کوئی حق نہیں۔ بیٹیاں زندگی بھر آئے اپنے بھائی کے پاس، ایک جوڑا کپڑا لے کر خوش ہو کر چلی جائے، یعنی مزید اس کو جائیداد میں سے حصہ مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط رسم و رواج ہے، یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ اسلام اس کی قطعاً تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام میں لڑکیوں کا حصہ ہے اور دینا ضروری ہے، دینا چاہیے، اور جتنا لڑکوں کو ملتا ہے اس کا آدھا لڑکیوں کو ملتا ہے۔ اگر لڑکوں کو 10 لاکھ مل رہا ہے تو لڑکیوں کو 5 لاکھ ملے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ایک کالر شخص ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پروگرام میں خیر مقدم ہے، کون صاحب کہاں سے؟ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں قمر الدین بول رہا ہوں جی بریلی سے۔ جی محترم فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی حضور میرا کوشچن ہے کہ ہم لوگ یہ مولا علی کو چوتھا خلیفہ کیوں کہتے ہیں، جبکہ رسول خدا نے ان کو اپنا جانشین بنایا تھا اور ہم لوگ پھر بھی ان کو چوتھا خلیفہ کہتے ہیں؟ جی ایسا کیوں؟ اس کا جواب چاہتا ہوں۔ ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نعیم صاحب پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ اچھا آج 2 سوال ہی کریں گے۔ ہماری اہلیہ پوچھ رہی تھی کہ ذرا سا ان سے پوچھیے مفتی صاحب سے کہ کھلے چھت پر جو ہے نماز خواتین پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ تو دائنے طرف جو یعنی اتر سائڈ پورب سائڈ جو مکان ہے ہمارے چچا کا، تو وہ ہم سے 1 تلہ اونچا ہے، اوپر کا آدمی نیچے ہمارے طرف دیکھ سکتے ہیں، لیکن پچھم کی طرف سے وہ نہیں دیکھ سکتے کوئی۔ تو اس حالت میں نماز ہے کہ نہیں؟ دکن اور اتر دونوں طرف بند ہے میرا۔ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ بینک جو انٹرسٹ پیسہ دیتی ہے چاہے پوسٹ آفس، اس پیسے کو کیا شرط ہے کیا کہ جیسے آج ہم کو اکاؤنٹ میں پیسہ آیا اور اس کو کل ہی بانٹ دینا ہے؟
या 10 दिन या 15 दिन 1 महीने क्या अवसर शर्त, इसके बारे में उसका जानकारी। एक और मरतबा नईम साहब अपना दूसरा सवाल जरा आप। दूसरा सवाल है कि जैसे कि बैंक अगर इंटरेस्ट देती है, जैसे मान लीजिए आज के डेट में वो इंटरेस्ट हमको दिया 100 रुपया या 500 2000 जो भी हो, तो वो पैसे को शर्त है क्या कि हमको 2 ही दिन के अंदर में दे देना है, या वो पैसे को सूद जैसे किसी को दे देना है गरीब को? हाँ, उसका शर्त जानना चाह रहे थे। 10 दिन 15 दिन 1 महीने। जी जरूर इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब। और एक और कॉलर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। कौन साहब कहाँ से? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरा नाम नईमुद्दीन है। जी नईम साहब फरमाइए क्या सवाल? ये जो जुम्मे की जैसे हमारा घर मस्जिद के पास में है जी, और गले में वो रास्ते में गली में भीड़ हो जाती, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिला और हम देर से आए, काम पे से नहीं जा पाए मस्जिद में। जी, तो क्या हम छत पे जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, जुम्मे की नमाज? उसके मतलब जो आवाज आती है ऐलान की। जी जी ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को भी शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नईमुद्दीन साहब प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक और कॉलर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी प्रोग्राम में खैर मकदम है। कौन साहब कहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये पूछना ये है साहब जी जी कि बाप की जायदाद में से बेटी का कितने % हिस्सा है और बेटे का कितने % हिस्सा है? बाप की जायदाद में से बेटी के लिए कितना हिस्सा होता है? ये पहले जो है समान हिस्सा था, अब उसके लिए क्या करें उलमा? एक और मतलब सवाल दोहराएं जी। पहले जो है ना एक मुगल जमाने में जो है ना 2 आने हिस्सा था बेटी का। जी जी 2 आने। जी अभी जो है ना ये नए दौर में क्या % बढ़ा है? ठीक है कितना देना चाहिए? ठीक है। इस तरीके से नहीं बढ़ता है कि मुगल दौर में एक अब था। मुफ्ती साहब से जानते हैं इंशाल्लाह इस दौर में क्या चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। अब इसी सवाल को शामिल करने से आखिर में जो हमने जवाब दिया था आपने, लड़की के ताल्लुक से उसकी मीरास में कितना हिस्सा होता है, ये भी यही जानना चाहते हैं कि बाप की जायदाद में बेटी का कितना हिस्सा होता है। आमतौर पर बात देखी जाती है कि लड़कियां शादी के बाद अपने घर चली जाती हैं, लड़के अपने बाप के कारोबार में हाथ बटाते हैं और फिर कारोबार वसी होता है। अब मामला ये होता है कि चूंकि लड़कों ने कारोबार को वसअत दी है तो उनका भी उसमें ज्यादा हिस्सा होगा, तो क्या वो हिस्सा वो कारोबार क्योंकि नाम बाप के नाम था तो वो पूरी जायदाद बाप की तस्वर की जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि मीरास का जो कानून है ये उलमा का बनाया हुआ नहीं है। मीरास का कानून अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया, और बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इस कानून को नहीं छोड़ा कि इसमें जो चाहे आप इजाफा कर दीजिए, जो चाहे कमी कर दीजिए। मीरास के तमाम कवानीन को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तफसील, ऐसा नहीं है कि किसी जमाने में लड़कियों का हिस्सा उलमा ने कम कर दिया हो और बाद में जब दुनिया तरक्की कर गई तो उलमा ने भी तरक्की करके उनके हिस्से को बढ़ा दिया। ऐसा नहीं है। उलमा को ये इख्तियार नहीं होता है कि शरीयत के मामले में अपनी तरफ से कोई इजाफा कर दे या अपनी तरफ से कोई कमी कर दे। ये किसी आलिम को ये इख्तियार नहीं होता है। जैसा कि हमारे एक कॉलर ने कहा कि पहले जमाने में 2 आने हिस्से होते थे, अब उलमा ने क्या उसमें इजाफा किया है। ये उलमा के दायरे इख्तियार की बात नहीं है, ये अल्लाह का कानून है और अल्लाह के कानून में किसी को तरमीम व तब्दील करने का इख्तियार नहीं होता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह कर दिया कि मुज़क्कर को मुअन्नस का डबल मिलता है और मुअन्नस को मुज़क्कर का सिंगल मिलता है। अगर बेटा को 1 लाख रुपए मिल रहा है अपनी बाप की जायदाद से रकम से, तो बेटी को 50,000 रुपए मिलेगा। अगर उसको 2 एकड़ जमीन बेटे को मिल रहा है, एक बेटे को मिल रहा है, तो 1 एकड़ जमीन बेटी को मिलेगा। ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर से बयान कर दिया है। इसमें उलमा को तरमीम व तब्दील करने का कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता है। दूसरा मसला ये है कि शादी कर देने की वजह से बेटियों का हिस्सा बाप की जायदाद से खत्म नहीं होता है। आजकल शादियों के जो खर्चात हैं हमने और आपने बढ़ा लिए हैं। शरीयत ने लड़की पर कोई खर्चा रखा ही नहीं है, सारे खर्चात तो लड़के पर है। ये हमारा रस्म व रिवाज है, इस रस्म व रिवाज के हम जिम्मेदार हैं, शरीयत जिम्मेदार नहीं है। बाप की जो भी जायदाद होगी, बाप के नाम से जो भी जायदाद होगी, उस जायदाद में बेटों के साथ साथ बेटियां भी शरीक होंगी।
دہلی سے نعیم صاحب نے سوال کیا ہے کہ مسجد کے قریب میں ان کا پاس میں مکان ہے، لیکن کبھی کچھ کام کی وجہ سے اگر وہ دیر سے آنا ہو تو ایسے میں اگر مسجد تک پہنچنا دشوار ہو، جمع ٹھہر جائے تو جمعہ کی نماز ہو مسجد اگر ان کی چھت پر یا اپنے مکان کی چھت پر کیا ٹھہر کر نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ مسجد وہاں سے قریب ہو اور پھر آواز اس کی آ رہی ہے؟ دیکھیے، نماز کے درست ہونے کے لیے صرف آواز کا آنا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر صفیں متصل ہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ چھت پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد سے جو صفیں باہر آئی ہوئی ہیں وہ آپ کی چھت سے متصل تو نہیں ہے، اسی لیے اس طریقے سے آپ کے لیے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح نعیم صاحب نے پٹنہ سے کال کیا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا کھلے چھت پر خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جیسا کہ انہوں نے نوعیت بتائی ہے کہ 2-3 طرف سے تو بند ہے، لیکن ایک طرف سے انہیں کے کسی رشتہ دار کا مکان ہے جو اوپر ان کی چھت سے اوپر بھی ہے، تو کیا خواتین کھلے میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک مسئلہ نماز پڑھنے کا ہے، نماز چھت پہ خواتین پڑھ سکتی ہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خواتین کے لیے چھت پہ نماز پڑھنا مناسب اس لیے نہیں ہے کہ غیر محرم کی نگاہیں اس پہ پڑھ سکتی ہے، اور وہ بھی نماز کی حالت میں، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے خواتین کو فرمایا کہ تم گھر کی کوٹری میں اندرون حصے میں نماز پڑھو، یہ زیادہ بہتر ہے بالا خانے میں نماز پڑھنے سے، اور بالا خانہ میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے صحن اور آنگن میں نماز پڑھنے سے۔ تو جتنا اندر نماز پڑھے زیادہ بہتر ہے، لیکن کبھی مجبوری ہو، گرمی کی شدت ہو، ایسے کچھ حالات ہوں اور جس کی وجہ سے چھت پہ اگر نماز کوئی عورت پڑھ لے رہی ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ ناظرین، پروگرام راہ ہدایت میں وقت چلا ہے، ایک مختصر سے وقفے کا جائیے گا، نہیں لوٹتے ہیں کچھ ہی دیر میں اور انشاءاللہ جاری رہے گا پروگرام راہ ہدایت۔ ہندوستان کی آزادی کے 67 سال کے بعد بھی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ غیر تعلیمی یافتہ ہے۔ نہ کسی پراپر رائٹ کے اگر کوئی تھرڈ پارٹی آپ کے پاس گھر پہ آ کر مداخلت کرتا ہے تو اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز انٹرفیئرنس انٹو رائٹ آف انجوائمنٹ، پیسفل انجوائمنٹ۔ کرپشن کے متعلق ان لوگوں کو جو ارسٹ کیا جاتا ہے یا ٹریپ کیا جاتا ہے تو جو کس قوانین کے تحت ان کو ارسٹ کیا جاتا ہے؟ لوکل پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے کسی ایسے شخص کو پکڑیں یا کچھ لوگوں کو پکڑیں تو اس کی جامع تلاشی لی جائے، اور اس کی جامع تلاشی کسی گیزٹ آفیسر کی یا مجسٹریٹ کی موجودگی میں لی جائے۔ نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنس ایکٹ جو ہے یہ 1985 میں انیکٹ ہوا اور اس کے جو آبجیکٹس اینڈ اسٹیٹمنٹس ہیں اس کا جو پرائم ریزن فار اٹس انیکٹمنٹ واز ٹو کنٹرول دا مینس آف ڈرگ پیڈلنگ۔ لیگل پوائنٹ لائیو دیکھیے ہر جمعرات اور جمعہ رات 9:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ ہدایت میں وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام الدین اور اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے مفتی محمد شوکت ثنا قاسم صاحب۔ وقفے میں جانے سے قبل ہم نے نعیم صاحب کا جنہوں نے پٹنہ سے کال کیا ہے ان کا ایک سوال کا جواب مفتی صاحب نے دیا ہے۔ دوسرا سوال وہ کرتے ہیں کہ کیا بینک سے جو انٹرسٹ کی رقم دی جاتی ہے وہ جب ہمیں موصول ہو، یعنی کہ جب ہماری اس پاس بک میں انٹری ہو، کیا اسی وقت ہم اسے نکال کر تقسیم کر دیں یا جو بھی ہم کرنا چاہیں اس کا، یا پھر اسے رکھا بھی جا سکتا ہے جیسے سہولت ہو اس وقت ہم نکال کر تقسیم کریں؟ بینک یا بینک کے علاوہ دیگر کوئی بھی ادارہ اگر آپ کی جمع شدہ رقم پہ سود فراہم کرتا ہے، سود دیتا ہے، ایسی صورت میں بہتر تو یہ ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے آپ اس سود کی رقم کو تقسیم کر دے، لیکن اگر اس میں تاخیر ہو جائے 1 مہینہ 2 مہینہ یا 3 مہینے یا 6 مہینے کی تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب بھی آپ حساب کرے بہر صورت اس رقم کو صدقہ کر دے، یہ بہتر ہے، لیکن اگر جتنا جلدی کر سک رہے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔
कमरुद्दीन साहब ने बरेली से सवाल किया मुफ्ती साहब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना जानशीन मुकर्रर किया था, लेकिन क्या वजह है कि उन्हें चौथा खलीफा तस्वुर किया जाता है या माना जाता है? देखिए, जानशी मुकर्रर करने का क्या मतलब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप मदीना से जाया करते थे तो मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ लोगों को अपना नायब मदीना में बनाया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, इसी तरह अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने जानशी बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात से पहले ये मुतय्यन करके नहीं गए थे कि मेरे बाद खलीफा कौन होगा। ये तो बाद में तमाम सहाबे कराम ने, सहाबे कराम की इजमा से पहला खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुए। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाज़ाब्ता मुतय्यन करके गए थे कि मेरे बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वफात के वक्त उन्होंने खलीफा मुतय्यन नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को इख्तियार दिया था कि इस कमेटी जिसके बारे में तय कर दे वही खलीफा होगा। और उस कमेटी में खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। कमेटी की मुत्तफ़क़ा राय से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनाए गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद सहाबा के इज्मा और इत्तेफाक से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनाए गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा माना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा माना, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा माना। आपको भी इस तरतीब को मान लेना चाहिए, जबकि खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इसको तस्लीम किया। नबी अलैहिस्सलाम से कहीं ये कोई रिवायत साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता ऐसी कोई बात फरमाई हो कि मेरे बाद यानी इस उम्मत की क़यादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करेंगे। नाज़रीन, कॉलर्स ऑफ लाइन पर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, शहाबुद्दीन सिद्दीकी। शहाबुद्दीन सिद्दीकी साहब, फरमाइए क्या सवाल है प्रोग्राम में? खैर जी, 3 सवाल है मेरे। जी। एक, जैसे इमाम नमाज चल रही है, इमाम पढ़ा रहा है जी, तो वो उसमें अगर मुक्तदी इमाम से पहले रुकू में इमाम है वो खड़ा हो जाए और समी अल्लाहु लिमन हम्दा रब्बना लकल हम्द कह ले, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? एक और मरतबा जरा सवाल को दोहराएं। नमाज चल रही, इमाम पढ़ा रहा है जी, और मुक्तदी जो है वो इमाम से पहले हरकत कर दे कि वो रुकू में हो और वो खड़ा हो जाए और रब्बना लकल हम्द कहते, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? ठीक है, जरूर इंशाल्लाह। दूसरा सवाल ये है जी, दूसरा सवाल ये है कि अब बैंक में जैसे नौकरी है, इसमें सूदी काम होता है जी, तो क्या उसमें नौकरी से जो पैसा मिलता है वो हलाल रहेगा? ठीक है। और तीसरा सवाल, शायद कॉल ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, प्रोग्राम में खैर मकदम है। कौन साहब, कहाँ से? हम कलकत्ता से बोल रहे हैं। हैदर साहब जी, फरमाइए क्या सवाल है? मोहतरम, सवाल है कि वो नमाज के पहले ये साना पढ़ना चाहिए ना नमाज के बाद? नियत के पहले ना नियत के बाद? सना सना कब? और जी, साना पढ़ना चाहिए। कौन कौन सा नमाज में पढ़ना चाहिए? सुन्नत नमाज में कौन सा सूरा पढ़ना चाहिए? सब नमाज में डबल सूरा पढ़ना जरूरी है कि 2 रकात में पढ़ना जरूरी है? जैसे 4 रकात का नमाज होता है सुन्नत, तो चारों में पढ़ा जाए ना 2 ही में 2 सूरा पढ़ा जाए? ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक और कॉलर सब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जयपुर से नसीम अर्ज कर रहा था। नसीम साहब, प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, फरमाइए क्या सवाल? ये था मेरा है कि नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद के अंदर बगैर टोपी के नमाज पढ़ लेते हैं कई जने जी, तो ये हो जाती है क्या नमाज? ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को भी शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक और कॉलर सब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं रजी बोल रहा हूँ जोधपुर से। रजी साहब जोधपुर से, फरमाइए मोहतरम क्या सवाल है? अभी मैं सुना कि वो वालिद के जायदाद में से जो लड़की की हक बनता है जी, तो मुझे मेरा सवाल ये था कि जैसे कि समझो कि 2 भाई हैं और 4 भाई, उसमें से एक भाई या 2 भाई अपना वतन छोड़ के कहीं बाहर चले गए
جی روزی روٹی کے لحاظ سے، اور وہ گھر پہ اپنے ماں باپوں کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں اور کبھی ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پہ ان کا حق رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ اس سوال کو بھی شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں خیر مقدم ہے. کون صاحب کہاں سے؟ ہاں جی، میں سری نگر سے بلال بول رہا ہوں. سری نگر سے، فرمائیے محترم. جی ہاں جی، کلمہ کی قسم ہے جی، تو یہ حدیث اور کی کیا حکم ہے؟ ایک اور مرتبہ سوال کو ذرا دہرا دیں. جی کلمہ کی قسم ہے جی، سنا میں نے، تو حدیث اور قرآن سے کیا حوالہ ہے، یہ حکم کیا ہے؟ قسم کس چیز کی قسم کہا آپ نے؟ مطلب کلمہ کی قسم ہوتا ہے، میں نے سنا ہے کلمہ کی قسم جو کھایا مطلب شادی نہیں ہوتا ہے اس کا، یہ شادی کرنے کے بعد طلاق ہو جاتا ہے. جی تو پھر اس کا حدیث اور قرآن سے کیا حوالہ ہے، حکم کیا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کر. بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کا اور کرنے کا. شہاب الدین صدیقی صاحب لکھنؤ سے سوال کرتے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ چل رہی ہو، ایسے میں اگر کوئی مقتدی امام سے پہلے اٹھ جاتا ہے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے سے پہلے ہی یہ ربنا لک الحمد کہہ دیتا ہے تو کیا اس کی وہ نماز درست ہوگی؟ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ رکوع تو کیا لیکن امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے وہ سر اٹھا لیا تب تو اس کی نماز درست ہو جائے گی. لیکن اگر وہ امام کے ساتھ رکوع ہی نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہوگی. امام کے ساتھ رکوع کیا لیکن امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے وہ سر اٹھا لے رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے اس طرح کرنا. لیکن اگر ایسا کر لیا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی. ایک اور سوال ان کا یہ ہے کہ کیا بینک میں نوکری کی جا سکتی ہے، یا پھر سمجھیے کہ بینک میں اگر کوئی نوکری کر رہا ہو جہاں پر سودی کاروبار ہوتا ہو تو کیا اس سے حاصل ہونے والا پیسہ حلال ہوگا؟ دیکھیے بینک کا تقریباً جو کاروبار ہے وہ سود پہ مشتمل ہے اور سودی معاملے میں تعاون کرنا جائز نہیں ہے. لیکن موجودہ حالات میں اگر کسی مسلمان نے بینک میں نوکری کر لیا تو بینک میں نوکری کرتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، کوشش کرتا رہے کہ اس کے متبادل کوئی نوکری مل جائے. اگر اس کا متبادل کوئی نوکری مل جا رہی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے، لیکن جب تک اس کو کوئی متبادل نوکری نہیں ملتی ہے اس نوکری کو کرتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، لیکن اس کے نتیجے میں ملنے والی جو تنخواہ ہوگی وہ حلال ہوگی، وہ حرام نہیں ہوگی. کولکتہ سے جناب حیدر صاحب نے سوال کیا ہے کہ نماز میں ثنا کب پڑھا جائے، نیت سے پہلے پڑھا جائے، رکعت باندھنے کے بعد پڑھا جائے، کب پڑھا جائے، اور اسی طریقے سے فرض اور سنت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ضمیر سورہ ملایا جاتا ہے وہ کیا اس میں الگ الگ تعداد ہے یا پھر 4 رکعت والی نماز میں یا 2 رکعت نماز والی کیا فرق ہے؟ دیکھیے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ نیت کریں گے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا عصر کی پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت کو باندھ لیں گے. اللہ اکبر کہنے کے بعد جب نیت آپ باندھ لیں گے اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد ثنا پڑھ لینے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اگر آپ امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تنہا پڑھ رہے ہیں تو، اور اگر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ثنا پڑھنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیں گے، آگے کچھ نہیں پڑھیں گے. تو ثنا پڑھا جاتا ہے تکبیر تحریمہ کے بعد نیت باندھ لینے کے بعد. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے فرض نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو چاہے وہ 4 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو، 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی فرض نماز میں پہلی کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ ملاتے ہیں. مثلا آپ اگر عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی کی 2 رکعتوں میں آپ سورہ ملائیں گے، آخر کی جو 2 رکعتیں ہیں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے. اور اگر آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہنا ہے. لیکن آپ اگر سنت نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں 2 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے، یہ تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ کا ملانا ضروری ہے.
اگر 4 رکعت والی سنت نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے ضمنی سورہ ملانا تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں ہم سے چوک ہو گئی تو کیا ایسے میں سجدہ سہو واجب ہوگا؟ نفل میں یا سنت میں اگر 4 رکعت والی نماز ہے اس میں سے آپ نے 3 رکعت میں سورہ کو ملایا، 1 رکعت میں اگر آپ نے نہیں ملایا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ نسیم صاحب نے جے پور سے سوال کیا صاحب کہ کیا بغیر ٹوپی بھی نماز ہو جاتی ہے؟ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات بغیر ٹوپی بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام سے عام اور نارمل حالات میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام نے کبھی کھلے ہوئے سر کھول کر نماز نہیں پڑھی ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو مجبوری کے حالات الگ ہوا کرتے ہیں، اور قرآن کریم نے بھی حکم دیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد کہ نماز کے وقت آپ زینت کو اختیار کر لیجئے، اس لیے ٹوپی پہن کر ہی نماز پڑھنا مستحب اور بہتر ہے۔ بغیر ٹوپی پہنے نماز پڑھنے کو معمول بنا لینا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے بغیر ٹوپی پہنے ہوئے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ رضی صاحب نے جودھپور سے سوال کیا ہے والد کی جائیداد میں، جیسا کہ آپ نے بھی لڑکیوں کے حق کے تعلق سے بتایا، اسی طریقے سے اگر 2 بھائی ہیں اور جس میں سے اگر سمجھیے کہ ایک بھائی باہر رہتا ہو اور وہ جو ماں باپ کا زیادہ خیال نہیں رکھتا ہو، پیسے نہیں بھیجاتا ہو، اور ایک ہی بھائی کے ہاں وہ ماں باپ مقیم ہوتے ہوں، تو کیا ایسا بھائی یا ایسا لڑکا جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہو، ماں باپ سے علیحدہ ہو، تب بھی وہ ماں باپ کے انتقال کے بعد، والدین کے انتقال کے بعد ان کی وراثت میں حصہ دار ہوگا؟ اگر ماں باپ نے اپنی زندگی میں جائیداد کو دوسرے بیٹے کے نام منتقل نہیں کیا اور ماں باپ کی وفات اس حال میں ہو رہی ہے کہ اس کے نام سے جائیداد ہے، تو اس کی جتنی اولاد ہے چاہے اس کی خدمت کرتی ہو یا خدمت نہ کرتی ہو، بہر صورت وہ اپنے والد کے جائیداد کے حقدار ہو جائیں گے، الا یہ کہ باپ ایسے نافرمان اولاد کو اپنی زندگی میں حصے سے محروم کر دے، یعنی حصے سے محروم کرنے کے مطلب اپنی جائیداد کو فرمانبردار اولاد کے نام ٹرانسفر کر دے، تو ایسی صورت میں محروم ہوں گے۔ لیکن اگر والدین کے نام سے جائیداد موجود ہے تو وہ قانوناً اور شرعاً دونوں اعتبار سے اس جائیداد کے مالک ہو جائیں گے، اور انہوں نے جو والدین کا خیال نہیں کیا ہے اس کا گناہ اور اس کا وبال ان کے سر ہوگا۔ اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ عام طور پر اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض والدین اپنے بچوں کی جانب سے بے رخی برتے جانے پر انہیں آنکھ کر دیتے ہیں اور پھر اخبار میں اشتہار آتا ہے اعلان آنکھ کے نام سے، تو کیا جو آنکھ ہے یا اعلان آنکھ ہے کیا واقعی شریعت میں اس کا مطلب کہ یہ نافذ ہوتا ہے اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو آنکھ کر دے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کو اس طرح آنکھ نہیں کرنا چاہیے اپنی اولاد کو، لیکن اگر کوئی آنکھ کر دیتا ہے تو آنکھ کرنے کی بنیاد پر وہ جائیداد سے محروم نہیں ہوگا۔ اگر ماں باپ کے نام سے جائیداد ہے تو مرنے کے بعد اولاد اس کا حقدار ہوگی، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، الا یہ کہ اپنی زندگی میں ماں باپ اپنی اولاد کو فرمانبردار اولاد کے نام ٹرانسفر کر دے، یا گفٹ کی شکل میں ہو یا باضابطہ رجسٹری کی شکل میں ہو تو الگ بات ہے۔ صرف یہ کہہ دینے کی وجہ سے کہ میری جائیداد کے تم حقدار نہیں ہو، تم میری اولاد نہیں ہو، اس کہہ دینے کی وجہ سے وہ جائیداد سے محروم نہیں ہوگا۔ ناظرین، پروگرام راہ ہدایت میں اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے وقت کے حساب سے۔ آخری سوال یہ ہے آج کے پروگرام کا، سری نگر سے ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا، کسی قسم کا ذکر انہوں نے کیا تھا، اگر اس تعلق سے آپ کیا قرآن حدیث سے ہو جائز ہے؟ دیکھیے، کلمہ کی قسم یہ بہت خطرناک قسم ہوا کرتی ہے، اس کو نہ جاننا اچھا ہے جاننے سے، اس لیے کہ اس کے جاننے میں بہت زیادہ نقصانات ہیں بنسبت نہ جاننے کے۔ اگر کلمہ کی تفصیل آپ کو نہ معلوم ہو تو زندگی میں کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر تفصیل معلوم ہو گیا اور کبھی اس کو آپ نے اختیار کر لیا تو ظاہر سی بات ہے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کلمہ کی قسم کے سلسلے میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، آپ نے قسم نہیں کھائی ہے، تو اس سلسلے میں زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے واقعی قسم کھا لی ہے
تو پھر آپ اس سلسلے میں آئندہ پروگرام میں اور رابطہ کیجیے گا، پھر میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ اس قسم سے نکلنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ جی بالکل صحیح کہا مفتی صاحب آپ نے، خود مجھے بھی اس لفظ کے تعلق سے معلومات نہیں تھیں، اور بہرحال یہ بھی جواب دینے کا سمجھیے کہ بہت اچھا طریقہ ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو اس طریقے کی چیزوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ایک مرتبہ پھر آخر میں ہم مفتی محمد شوکت حسن قاسمی صاحب کے مشکور ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیے ہیں، رہنمائی فرمائی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، اور یہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی پروگرام میں کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، حق باتوں پر ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروگرام راہ ہدایت کو آج یہیں پر ختم کرنے آپ کے میزبان محمد حسام الدین کو دیں اجازت، اور دیکھتے رہیں منصف ٹی وی۔ خدا حافظ۔